सबक में कल के सबक पे आप हजरात ने ये पढ़ा कि ज़ोहर की नमाज और असर की नमाज में क़िराअत उसी तरह लाजिम है जिस तरह मगरिब इशा और फजर में लाजिम है। इसलिए अफ़ाल की उन्होंने तक़सीम जो फरमाई थी उसके तनाजुर में जो चीज़ें एक नमाज में फ़र्ज होती है और नमाज का के ढांचे का हिस्सा होती है वो तमाम नमाजों के ढांचे का हिस्सा होती है। और जिन चीज़ों के वाजिब या फ़र्ज होने में इख्तिलाफ है, वाजिब होने में या सुन्नत होने में इख्तिलाफ है, कायदा ऊला उसका मामला भी इसी तरह है कि एक नमाज में है तो सब नमाजों में है। और ये भी मसला हल हो गया था कि एक चीज़ के फ़र्ज और वाजिब होने में इख्तिलाफ, फ़र्ज और वाजिब जैसे आखिरी कायदा, तो एक नमाज के अंदर अगर है वो तो सब नमाजों में है। ये तीन किस्म के अफ़आल, पहला फ़ेल जो नमाज के ढांचे का हिस्सा है, दूसरा जो नमाज में वाजिब के दर्जे में है, कायदा ऊला सुन्नत का इख्तिलाफ उसमें नहीं है, वाजिब ही के दर्जे में, और तीसरा जिसके वाजिब और फ़र्ज होने में इख्तिलाफ है, ये एक नमाज में है तो सब में है, और जो नमाज के अंदर दाखिल नहीं है और बाद में है, बाद में साक़ित है, जैसे क़िराअत जहरिया, बाज़ नमाजों में है बाज़ में नहीं है, लेकिन जहर की सिफत के साक़ित होने से मगरिब और इशा की नमाज की आखिरी रकातों में क़िराअत नहीं साक़ित होती, तो ज़ोहर और असर में अगर वो साक़ित है तो क़िराअत कैसे साक़ित होगी। इसके बाद सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के हवाले से इमाम तहावी रहमहुल्लाह बताना चाहते हैं कि उनकी नज़र में क्या मसला था, क़िराअत करते थे या नहीं करते थे, सहाबा किराम ने क्या समझा है, वो तफसीलात अभी हमारे सामने हजरत रखेंगे। तो उनमें सबसे पहले क़दरुविया ज़ालिका अन जमाअत, ये चीज़ एक जमाअत से मरवी है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबा में से एक जमाअत से मरवी है। असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। फिर सहाबा किराम में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का हवाला देंगे और वो एक सनद के साथ है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वही क़ाल हद्दसना अहमद बिन दाऊद क़ाल हद्दसना उबैदुल्लाह इब्न मुहम्मद व मूसा बिन इस्माईल क़ाल हद्दसना हम्माद बिन सलमह अन अली बिन ज़ैद अन अबी उस्मान अन-नहदी क़ाल समिअतु उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु यक़रअु फ़ी ज़ुहरी। अबू उस्मान नहदी फरमाते हैं मैंने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को सुना जो क़िराअत फरमा रहे थे ज़ुहर में, और वो पढ़ रहे थे क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद, ज़ुहर असर दोनों में क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद पढ़ रहे थे। हज़रत फारूक आज़म से हमें दलील मिल गई कि वो ज़ुहर और असर में क़िराअत किया करते थे, सूरत भी मुतय्यन हो। अगली रिवायत हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, उनका फतवा है, उसमें देख लीजिए। हद्दसना अबू बकर इब्न मरज़ूक़ क़ाल हद्दसना बकर इब्न इदरीस क़ाल हद्दसना आदम क़ाल हद्दसना शुअबा क़ाल हद्दसना सुफ़यान इब्न हुसैन क़ाल समिअतु ज़ुहरिया युहद्दिसु आन इब्न अबी राफ़िअ अन अबीही अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु काना यअमुरु हुक्म देते थे, और युहिब्बु या इस बात को पसंद करते थे कि इमाम के पीछे ज़ोहर और असर में पहली दो रकातों में सूरह फातिहा पढ़ी जाए और सूरत पढ़ी जाए साथ साथ, और आखिरी रकातों में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ी जाए। ये हज़रत अली का फतवा है। मुक्तदी के लिए जब वो क़िराअत को लाजिम करते हो तो इमाम के लिए क्यों ना लाजिम करते होंगे, तो बतरीक़ औला लाजिम समझता।
مزید تفصیل اس حدیث کی آگے آئے گی انشاءاللہ. فی الحال اتنا سمجھ لے کہ قراءت جو ہے نا وہ ثابت ہو جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فتوے سے. یہ اسکرین سے کتاب غائب ہے. اچھا پھر آگے روایت سن لیجیے. یأمر او یحب او قال یحب. راوی فرماتے ہیں کہ انہوں نے یامرو کا لفظ فرمایا تھا حضرت علی کے بارے میں ابو رافع نے کہ اپنے والد سے سنا تھا. ابن ابی رافع نے اپنے والد ابو رافع سے سنا تھا. یا یحب کا لفظ فرماتے ہیں کہ ان یقرأ خلف الامام، پڑھا جائے امام کے پیچھے ظہر اور عصر میں فی الرکعتین الاولیین، پہلی دو رکعتوں میں فاتحۃ الکتاب اور سورت کو اور دوسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ کو. اس کے بعد ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا عمل ہے اور وہ بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں حدثنا ابو بکر بن مرزوق قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن اشعث بن ابي الشعثاء قال سمعت ابا مريم الاسدي يقول سمعت ابن مسعود رضی اللہ عنہ يقرأ في الظهر، ظہر میں قرات کیا کرتے تھے. اس کے بعد آپ سن رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل، وہ کیا کرتے تھے. تو حدثنا ابو بکر قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام بن حسان عن جميل بن مرة وحكيم أنهم دخلوا على مورق العجلي فصلى بهم الظهر فقرأ بقاف والذاريات أسمعهم بعض قراءته فلما انصرف قال صليت خلف ابن عمر فقرأ بقاف والذاريات وأسمعنا نحو ما أسمعناكم. واقعہ یہ ہے کہ یہ حضرات جمیل ابن مرہ اور حکیم یہ تشریف لے گئے مورق عجلی کے پاس. انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی، قاف اور ذاریات، یہ دو صورتیں انہوں نے پڑھی، سورہ قاف اور سورہ ذاریات. اور پڑھتے ہوئے انہوں نے اپنی بعض قرات ان کو سنائی. اسمعہم بعض قرات، ان کو سنائی قرات. فلما انصرف، جب انہوں نے سلام پھیرا اور نماز سے فارغ ہو گئے، فرمانے لگے صلیت خلف ابن عمر، میں نے خود حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیچھے نماز پڑھی تھی. فقرأ بقاف والذاریات، اسی طرح انہوں نے سورہ قاف کی پڑھی تھی، سورہ ذاریات کی، اور ہمیں اسی طرح سنایا تھا جس طرح میں نے آپ کو سنایا، تاکہ آپ کو اندازہ لگے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. یہ تعلیم کے لیے سنا رہے تھے. اس کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے آئے گا. وحدثنا ابراہیم بن منقذ قال حدثنا المقری عن حیوة بن دہیة قال اخبرنا بکر بن عمرو ان عبید اللہ بن مقسم اخبره ان ابن عمر قال له اذا صليت وحدك فاقرأ في الركعتين الاوليين من الظهر والعصر بأم القرآن وسورة وفي الركعتين الاخريين بأم القرآن. قال فلقيت زید بن ثابت وجابر بن عبد الله فقال مثل ما قال ابن عمر رضی اللہ عنہ. واقعہ دراصل زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تک پہنچانا چاہتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں فرمایا تھا جب تم اکیلے نماز پڑھو، راوی کہتے ہیں عبید اللہ ابن مقسم، کہ اکیلے نماز پڑھو تو پہلی دو رکعتوں میں ظہر کی اور عصر کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھو اور سورت بھی پڑھو، اور آخری رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھو. راوی فرماتے ہیں میں زید بن ثابت سے بھی ملا اور جابر بن عبداللہ سے، انہوں نے بھی اسی طرح کی بات فرمائی. حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ان حضرات سے جو ہے نا روایت ہمارے سامنے آ گئی کہ ظہر کی نماز میں قرات ہے. پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں
وبه قال حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن عبید اللہ بن مقسم قال سألت جابر بن عبد اللہ، جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے. اب صرف حضرت جابر کی بات ہو رہی ہے آگے، تو اس کو متعدد اسانید سے پیش کریں گے. ظہر اور عصر میں قرأت کے بارے میں نے پوچھا، فقال اما انا فاقرأ في الاولین بفاتحة الكتاب وسورة سورة. بہرحال میرا تو معمول یہ ہے کہ میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں اور ساتھ ایک سورت ملاتا ہوں، اور پچھلی رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں. ابھی قال حدثنا فاضل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني أسامة بن زيد عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سأل كيف تصنعون في صلاتكم التي لا تجهرون فيها، ان نمازوں میں تمہاری کیا کاروائی ہوتی ہے. عبید اللہ بن مقسم نے جابر بن عبد اللہ سے پوچھا کیا آپ کا مشغلہ ہوتا ہے جن میں جہری قرأت نہیں ہے. لا تجهرون فيها بالقراءة اذا كنتم في بيوتكم، جب اپنے گھروں میں ہوتے ہو. فقال نقرأ في الاولين من الظهر والعصر في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة. ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں ہر رکعت میں ہم سورت فاتحہ پڑھتے ہیں اور ایک سورت ملاتے ہیں. نقرأ في الاخرين بأم القرآن وندعو. پچھلی رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اپنے لیے. تو یہ ہمارا معمول. اس کے بعد والی روایت میں یہ قال حدثنا یونس، یہ جو ندعو ہے نا سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین، یہ خود دعا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور آمین کہتے ہیں آخر میں، یہ مطلب ہو سکتا ہے. ابھی قال حدثنا یونس قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني مخرمة عن ابيه عن عبید اللہ بن مقسم قال سمعت جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ يقول اذا صليت وحدك شيئا، جب اکیلے میں کچھ پڑھو، من الصلوات، نمازوں میں سے کوئی نماز پڑھو، فقرا فی الرکعتین الاولیین بسورۃ مع ام القرآن، کوئی سورت پڑھو ساتھ ام القرآن. ام القرآن سے مراد سورہ فاتحہ. وفی الاخرین بام القرآن، اور پچھلی 2 رکعتوں میں صرف ام القرآن پڑھو. تو اگلی روایت آپ دیکھ لیں، اور وہ روایت بھی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت تقریباً 4 ہیں سندوں کے ساتھ ہمارے سامنے آ گئی. یزید بن سنان قال حدثنا یحییٰ ابن سعید قال حدثنا مسعر بن کدام قال حدثني يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم سمعته يقول يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة في الأخريين بفاتحة الكتاب. پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور سورت، اور پچھلی رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. قال وكنا نتحدث انه لا صلاة الا بقراءة فاتحة الكتاب. ہمیں یہ معلوم ہوتا، ہم یہ بیان کیا کرتے تھے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے. فما فوق ذلك، اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی ملایا جائے، یہ بات ہمیں معلوم ہوتی تھی، اور ہمیں یہ بیان ہم آپس میں کرتے تھے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر اور سورت ملائے بغیر تو کوئی نماز ہے نہیں. اس سے بھی یہی نتیجہ نکلا کہ ظہر اور عصر کی نماز میں قراءت ہے. اس کے بعد والی روایت میں فرماتے ہیں کہ یہ جو اس کے بعد والی روایت ہے وہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی، خباب بن الارت. تو اس روایت میں ہے کہ وہ ظہر اور عصر میں سورہ زلزال پڑھا کرتے تھے. سورہ زلزال روایت سن لیجئے. فما فوق ذلك، جس کے ساتھ جو ہے نا یہ پچھلی روایت مکمل کر لے. فما فوق ذلك کے ساتھ الفاظ یا فما فوق ذلك تھے یا فما اکثر من ذلك تھے، دونوں کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اور بھی ساتھ ملائے سورہ فاتحہ کے ساتھ. اگلی روایت فہد قال حدثنا ابن الاصبهاني قال اخبرنا شریف عن زكريا عن عبد الله بن خباب عن خالد بن عرفطة قال سمعت خبابا رضی اللہ عنہ يقرأ في الظهر والعصر اذا زلزلت والی سورت پڑھا کرتے تھے. اور آخری روایت جو آپ سن رہے ہیں وہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، اور ان کا سمجھ لے قسم کا فتویٰ ہے. ابو بکر تھا
رضي الله قال رحمه الله قال حدثنا داود قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم قال سمعت هشام بن إسماعيل على منبر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول قال ابو الدرداء اقرؤوا في الركعتين ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرمایا پہلی دو رکعتوں میں ظہر اور عصر کی پہلی رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھو وسورتین اور سورتیں پڑھو اور اخرین میں صرف سورہ فاتحہ پڑھو. تو اس سے اس نتیجے پر ہم پہنچے کہ ظہر کی نماز میں بھی اسی طرح قرأت ہے جس طرح عصر کی نماز نہیں ہے. ظہر عصر کی نماز میں اسی طرح قرأت ہے جیسے مغرب عشاء اور فجر میں. صحابہ کے اقوال سے بھی پتہ چلا, قیاس سے بھی پتہ چلا, رسول اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی پتہ چلا. اور جو سوالات ہو رہے تھے طریق مخالف کی طرف سے ان کے دلیلوں کے نتیجے میں, تو ان کا جواب بھی ہمارے سامنے تفصیل سے گزرا. اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دے. اب اگلے باب کی طرف ہم بڑھتے ہیں. باب القراءة فی صلاة المغرب, مغرب کی نماز میں قراءت کیسے ہوگی. تو اس پر امام طحاوی رحمہ اللہ ہمارے سامنے ضابطہ رکھنا چاہتے ہیں. بطور تمہید کے ایک بات آپ سمجھ لیں کہ اوساط مفصل, طوال مفصل, اوساط مفصل, قصار مفصل کی تھوڑی تفصیل ذہن میں رہے. مفصلات کی تفصیل, مفصلات کہاں سے شروع ہوتی ہے یہ صورتیں. تو ائمہ ثلاثہ کے ہاں یہ سورہ حجرات سے شروع ہوتی ہے آخر تک, سورہ حجرات سے آخر تک یہ مفصلات ہیں. اور امام مالک رحمہ اللہ کی نظر میں نہیں, سورہ امام مالک تو سورہ حجرات سے پڑھتے ہیں, مالک, شافعی اور حنفی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ہاں سورہ قاف سے مفصلات شروع ہوتے ہیں آخر تک, سورہ قاف سے آخر تک. یہ دو بڑے نظریے ہیں, سورہ حجرات سے آخر, سورہ قاف سے آخر. پھر شافعیہ کے ہاں طوال مفصل جو ہیں وہ سورہ حجرات سے شروع ہو کر سورہ نبأ عما یتساءلون پر یہ طوال مفصل ختم ہوتے ہیں. اور اوساط مفصل وہاں سے سورہ والضحیٰ تک, اور قصار مفصل اس سے آخر تک. تو پہلا مرحلہ مکمل ہوگا سورہ نبأ پر حجرات سے, دوسرا مرحلہ مکمل ہوگا والضحیٰ پر, اور تیسرا آخر پر. دوسرا مذہب مالکیہ کا ہے, وہ سورہ حجرات سے والنازعات تک لیتے ہیں, والنازعات, اور والنازعات کے بعد دوسرا مرحلہ پھر وہ والضحیٰ تک ہے, اور تیسرا آخر تک ہے. صرف ایک صورت کا فرق ہے. طوال مفصل شافعیہ کے ہاں حجرات سے ہیں, مالکیہ کے ہاں بھی حجرات سے ہیں. شافعیہ کے ہاں اختتام سورہ نبأ تک, مالکیہ کے ہاں سورہ نازعات تک. اور اوساط مفصل وہاں سے سورہ والضحیٰ تک ہے. اس پر دونوں کا پھر اتفاق ہے, لیکن اختلاف صرف اس میں ہے کہ سورہ نبأ تک ہے یا سورہ نازعات تک, یہ تھوڑا سا اختلاف. اور قصار مفصل آخر تک ہے, یہ دونوں کا متفقہ موقف ہے. حضرات احناف سورہ حجرات سے سورہ بروج تک طوال مفصل مانتے ہیں. سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ تک لم یکن الذین کفروا اوساط مفصل مانتے ہیں, اور وہاں سے آخر تک قصار مفصل مانتے ہیں. یہ تین نظریے بڑے آسان ہیں. آغاز تینوں کا سورہ حجرات سے ہے. طوال مفصل, اوساط مفصل, قصار مفصل, ان کے نام میں ذرا لکھ کے آپ کو بھیج دیتا ہوں تاکہ الجھن نہ رہے.
سورہ حجرات سے نبا تک ایک نظریہ ہے نبا تک. یہ سورہ حجرات سے نبا تک شافعی نظریہ ہے. شافعی. پھر نازعات تک، اسی حجرات سے نازعات تک یہ مالکی نظریہ ہے. اوساط مفصل حجرات سے شروع ہوتے ہیں دونوں کے ہاں، ختم کہاں ہوتے ہیں؟ ایک کے ہاں نبا پر، ایک کے ہاں نازعات پر. پھر اوساط مفصل شروع ہوتے ہیں وہیں سے جو دونوں کا اختلاف ہے اس کے مطابق، اور والضحیٰ پر ختم ہوتے ہیں اس پر دونوں کا اتفاق والضحیٰ. اور آگے پھر قصار مفصل آخر تک. جبکہ احناف کے ہاں حجرات سے شروع ہو کر سورہ بروج تا بروج یہ احناف کے ہاں ہے. اور اوساط مفصل کے بارے میں بھی والضحیٰ تک نہیں ہے بلکہ بینہ تک. بینہ لم یکن الذین کفروا اور قصار مفصل آخر تک. حنابلہ کی رائے آغاز میں اختلاف ان کا مالکیہ یعنی شافعیہ سے، شافعیہ اور وہ تقریباً ایک جیسے ہیں، لیکن آغاز میں وہ حجرات کو طوال مفصل میں نہیں مانتے. وہ فرماتے ہیں طوال مفصل قاف سے نبا تک، قاف سے نبا تک، اور پھر آگے والضحیٰ تک اور آگے آخر تک. وہی نظریہ ہے جو شافعیہ کا ہے، صرف ایک صورت میں اختلاف. جیسے مالکیہ کا شافعیہ کے ساتھ ایک صورت میں اختلاف کہ نبا تک ہے یا نازعات تک، تو حنابلہ کا شافعیہ کے ساتھ آغاز میں اختلاف ہے کہ قاف سے ہے یا حجرات سے ہے. تو حنابلہ قاف سے سمجھتے ہیں، شافعیہ حجرات سے. آگے پھر دونوں کا موقف ایک جیسے ہے. ان میں احناف کا جو موقف ہے وہ بالکل مختلف ہے کہ شروع جو ہے نا وہ حجرات سے ہے، لیکن اختتام میں بالکل مختلف، جا کر بروج پر اختتام ہے. اوساط مفصل کا لم یکن الذین کفروا پر اختتام ہے، اور قصار کا آخر پر اختتام. یہ بات انشاءاللہ سمجھ آئی ہوگی. اس کے بعد جو صاحب کتاب نے مسئلہ پیش کرنا ہے ہم اسے دیکھیں گے. صاحب کتاب جو کچھ کہہ رہا ہے کہ مغرب کی نماز میں لمبی قراءت افضل ہے. لمبی قراءت مغرب کی نماز میں لمبی قراءت افضل ہے. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ مختصر قراءت افضل ہے. لمبی قراءت والے حضرات صحابہ کرام میں زید بن ثابت ہیں، جبیر بن مطعم ہیں، عروہ بن زبیر تابعین میں سے ہے، ہشام بن عروہ تابعین میں سے، اور امام شافعی کا قول مشہور بھی ہے. نیز ظاہریہ کا موقف بھی یہی ہے. ظاہریہ شافعیہ کا مشہور قول ہے اور ظاہریہ کا نظریہ یہی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز میں لمبی قراءت ہوئی. اس کے مقابلے پر ائمہ اربعہ یعنی شافعیہ کا غیر مشہور قول، ائمہ اربعہ ہو گیا حنفیہ، مالکیہ، حنابلہ کا مسلک یہی ہے. اور جمہور فقہاء اور محدثین وہ فرماتے ہیں مغرب کی نماز میں قراءت مختصر ہوگی. پھر مغرب کی نماز میں لمبی قراءت کے بارے میں حنفیہ کا نظریہ ہے کہ خلاف اولا ہے، نامناسب ہے. لمبی قراءت کی تو جائز ہے لیکن اچھا نہیں، جبکہ مالکیہ کے ہاں مکروہ ہے، اس سے نماز مکروہ ہوگی. یہ دو موقف ہیں. اب سب سے پہلے جو لوگ قراءت کے طول کے قائل ہیں، تو شروع میں حدیث شریف آپ پڑھیں گے جس میں یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی لمبی صورتیں پڑھی ہیں، یعنی لمبی صورتیں پڑھنا ان روایات میں ثابت. اور یہ دلیل
کہ لمبی صورتیں پڑھنا ثابت ہیں، لمبی صورتوں کے نام بھی لکھے ہیں، سورہ طور، سورہ مرسلات، سورہ اعراف، اس طرح کی صورتیں پڑھنا ثابت ہے۔ تو اس روایت کو یعنی اس مضمون کو جو لمبی صورتیں پڑھنے کا ثبوت ہے 3 صحابہ کرام سے حضرت بیان فرمائیں، اور سب سے پہلے جبیر ابن مطعم کی روایت، پھر ام الفضل بنت الحارث کی روایت، پھر زید بن ثابت کی روایت، اور ہر روایت 3 سندوں کے ساتھ، ہر روایت 3 سندوں کے ساتھ۔ تو اب آپ دیکھ لیں۔ حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه رضي الله عنه قال وحدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا مالك قال اخبرني الزهري عن ابن جبير بن مطعم عن ابيه رضي الله عنهم قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في المغرب بالطور، مغرب میں بالطور سورہ طور پڑھتے تھے۔ دوسری سند کے ساتھ روایت یہی ہے۔ حدثنا اسماعیل بن يحيى المزني قال حدثنا محمد بن ادریس قال اخبرنا مالك وسفيان عن ابن شهاب فذكر باسناده مثله وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم قال حدثني بعض اخوتي عن ابيه عن جبير بن مطعم رضي الله عنهم انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم في بدر کے موقع پر، قال فانتهيت اليه وهو يصلي المغرب فقرأ بالطور، سورہ طور پڑھی، فكانما اصدع قلبی، وہ آپ نے میرا دل پھاڑ دیا، حين سمعت القرآن، اتنا اثر میرے دل پر ہوا جب میں نے قرآن پاک سنا، وذلك قبل ان يسلم، اور یہ اسلام لانے سے پہلے کا حال تھا، بھی مسلمان ہوئے نہیں تھے لیکن بڑا اثر ہوا قرآن پاک کا۔ یہ 3 سندوں کے ساتھ جبیر بن مطعم کی روایت آپ نے سن لی۔ اب آگے ام الفضل بنت الحارث کی روایت 3 سندوں کے ساتھ سن۔ وبه قال حدثنا يونس قال اخبرنا وهب ان مالكا حدث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهم انه قال ان ام الفضل بنت الحارث، ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ عنہ حضرت عباس کی بیوی ہے اور عبداللہ بن عباس کی والدہ ہے، فضل بن عباس کی والدہ ہے، حضور علیہ السلام کی سالی ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے۔ تو فرماتے ہیں ام الفضل سمعت وهو يقرأ، حضور علیہ السلام کو سنا حضرت ام الفضل نے اور وہ قرات فرما رہے تھے، والمرسلات عرفا تھی، فقال یا بنی لقد ذکرتنی قراءتک هذه السورة، واقعہ اس طرح کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میری والدہ نے مجھے سنا کہ میں والمرسلات پڑھ رہا تھا، المرسلات عرفا، سمعت سنا ام الفضل نے ہو اس بیٹے کو، ابن عباس کو، ابن عباس پڑھ رہا تھا، والمرسلات عرفا، تو ماں نے بیٹے سے کہا یا بنیا لقد ذکرتنی قراءتک، اس صورت میں تیری قراءت نے، ذکرتنی قراءتک هذه السورة، تمہاری جو قراءت ہے اس صورت کی، یہ جو صورت تو نے پڑھی ہے، تمہارا اس صورت کو پڑھنا جو ہے نا، اس نے مجھے یاد کیا کہ انہا لآخر ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ بها في صلاة المغرب، یہ البتہ آخری صورت تھی جو میں نے حضور علیہ السلام سے سنی کہ مغرب کی نماز میں پڑھ رہے تھے، تیری قراءت نے مجھے یہ بات یاد دلا دی۔ اس کے بعد حضرت ام فضل بنت الحارث کی روایت کی دوسری سند، حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر عن یونس عن الزہری فذکر مثله باسناده، تیسری سند کے ساتھ اسی روایت۔ ربیع بن سلیمان الجیزی قال حدثنا ابو زرعة قال اخبرنا حیوة قال اخبرنا ابو الاسود انه سمع عروة بن الزبير يقول اخبرني زید بن ثابت رضی اللہ عنہ میں نے عروہ ابن الزبیر سے سنا کہ یقول اخبرنی زید بن ثابت انه قال لمروان ابن الحکم یا ابا عبد الملک، مروان ابن حکم سے کہا ابو عبد الملک، مروان ابن حکم خلیفۃ المسلمین رہا ہے اور مدینہ منورہ کے اس سے پہلے گورنر بھی رہے۔ خلیفہ یہ بنے تھے یزید ابن معاویہ کی وفات کے بعد، یزید ابن معاویہ کے بعد تو کچھ عرصہ اس کا بیٹا معاویہ خلیفۃ المسلمین تھا 2 مہینے، اس کے بعد پھر مکہ مکرمہ میں عبداللہ ابن زبیر نے خلافت کا اعلان فرمایا اور شام میں مروان نے، مروان کے بعد اس کے پھر 4 بیٹے خلیفہ رہے اور پوتا بھی خلیفہ رہا، اور آگے پوتا ایک نہیں پوتے زیادہ خلیفہ رہے۔
لیکن بیٹے 4 خلیفہ ہیں۔ بیٹوں میں ایک عبد الملک ابن مروان ہے، سلیمان ابن بیٹا ایک ہی عبد الملک ابن مروان، پوتے زیادہ ہیں۔ عبد الملک کے 4 بیٹے ہیں اور عبد الملک کے آگے پھر پوتے، تو پوتے 4 کے بجائے بلکہ 5 ہیں۔ میں عرض کر لیتا ہوں، عبد الملک ابن مروان مروان کا بیٹا ہے، یہ خلیفۃ المسلمین رہا ہے۔ سن 73 ہجری سے 86 ہجری تک اس کی خلافت پھر مسلمہ ہے، عبد الملک ابن مروان۔ عبد الملک کے بعد اس کا بیٹا ولید تھا، ولید ابن عبد الملک، پھر سلیمان ابن عبد الملک، پھر عمر ابن عبدالعزیز آیا تھا۔ تو عبدالعزیز کا بیٹا جو ہے یہ بھی مروان کا پوتا ہے، کیونکہ عبدالعزیز مروان کا بیٹا تھا۔ پھر اس کے بعد ہشام ابن ولید، یزید ابن ولید، ہشام ابن عبد الملک اور یزید ابن عبد الملک، عبد الملک کے 2 اور بیٹے ہشام اور یزید، یہ 2 خلیفہ بنے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ جو پہلے ولید ہے پہلے نمبر کا، اس کا بیٹا بھی خلیفہ رہا ہے۔ پھر وہ جو یزید ہے اس کا بیٹا بھی خلیفہ رہا ہے۔ پھر ابراہیم ان کا اسی طرح پوتا عبد الملک کا، وہ بھی خلیفہ رہا ہے۔ اور آخری خلیفہ مروان کی اولاد میں محمد ابن مروان ابن محمد، مروان ابن محمد ابن مروان، مروان ابن محمد ابن مروان، مروان اس کا نام تھا، باپ کا نام محمد تھا، اور دادا اسی مروان کو کہتے ہیں، دادا یہی مروان ہے۔ تو اس لیے ان کو ابو عبد الملک کہا کہ عبد الملک خلیفۃ المسلمین کے یہ باپ ہیں اور خود بھی خلیفہ رہے ہیں۔ تو مروان سے کہا زید بن ثابت نے کہ اے ابو عبد الملک، ما يحملك ان تقرأ في صلاة المغرب بقل هو الله احد وسورة اخرى صغيرة؟ قال زید فوالله لقد سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في صلاة المغرب بأطول الطول وهي الف لام میم صاد۔ یہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت اب شروع ہو گئی، اور جو حضرت ام الفضل بنت حارث کی تیسری سند کے ساتھ روایت ہے وہ بعد میں آئے گی، اس کا ذکر بعد میں کریں گے۔ 2 سندوں کے ساتھ گزر گئی، اب آگے جو تیسرے صحابی ہے اس کی روایت سن لے۔ تو یہ زید بن ثابت، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ مروان سے پوچھتے ہیں کہ ابو عبد الملک، تو مغرب کی نماز میں، جب مدینہ میں گورنر تھے اس زمانے کا واقعہ تھا، قل هو اللہ احد اور ایک مختصر صورت پڑھتے ہو۔ پھر زید خود کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، میں نے حضور علیہ السلام کو مغرب میں طول میں لمبی صورت پڑھتے بھی سنا ہے، اور وہ الف لام میم صاد، اس سے مراد ہے سورہ اعراف، سورہ اعراف جو 8ویں سپارے میں ہے۔ اس کے بعد اگلی روایت سن لیں، اور یہ قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا ابن لہیعہ عن ابی الاسود فذکر مثلہ باسنادہ، یہ دوسری سند ہو گئی۔ اور تیسری سند اس میں یہ ہے کہ حضرت عروہ نے زید بن ثابت کا قول نقل کیا تھا، آپ ذرا دیکھ لیں اس قول کو۔ محمد بن خزیمہ قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن هشام عن ابیہ ان مروان كان يقرأ في المغرب بسورة یاسین۔ اس روایت میں یہ ہے کہ ہشام اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ مروان مغرب میں سورہ یاسین پڑھا کرتا تھا۔ قال عروہ قال زید بن ثابت او ابو زید الانصاری، شک کا ہشام کو یہاں شک ہے کہ زید بن ثابت نے فرمایا تھا یا ابو زید انصاری نے فرمایا تھا مروان کو۔ تو یہ مروان، کس کو کہا تھا؟ مروان کو۔ کیا فرمایا تھا؟ لما تقصر صلاۃ المغرب، مغرب کی نماز میں قصر کیوں کرتے ہو، مختصر کیوں کرتے ہو؟ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فیہا باطول طول لیین، 2 لمبی سورتوں میں لمبی سورت پڑھا کرتے تھے۔ الاعراف، اس سے مراد ہے سورہ اعراف۔ تو لمبی سورت حضور علیہ السلام نے پڑھی اور آپ مختصر کرتے ہو۔ اس سے بھی یہ نتیجہ نکلا کہ مغرب کی نماز میں طول ہے۔ پھر آگے حضرت ام الفضل کی روایت جو پیچھے پڑی تھی اس کی تیسری سند یہاں ذکر کرتے ہیں۔ وہی قال حدثنا فاضل قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن حميد عن انس رضي الله عنه عن ام الفضل بنت الحارث رضي الله عنها قالت صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته المغرب في ثوب واحد متوشحا به۔ آپ علیہ السلام نے ہمیں مغرب کی نماز اپنے گھر میں پڑھائی، ایک کپڑا لپیٹے ہوئے تھے، متوشحا به، فقرأ، اور آپ نے پڑھا تھا والمرسلات
اور ما صلی بعدها صلاۃ حتی قبض، اس کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی آپ نے، یعنی ہمیں نہیں پڑھائی، اور حتیٰ کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ فزعم قوم انہم یأخذون بهذه الآثار ویقلدونها، ایک قوم سمجھتی ہے، یعنی اسی نظریے کو اپناتی ہے اور اسی کی تقلید کرتی ہے کہ مغرب کی نماز میں قرأت لمبی ہوگی۔ اب وہ قوم کون ہے تو عرض کر لیا تھا، آپ اپنے محشی میں بھی سے بھی پوچھ لیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے اور کچھ دوسرے حضرات کی رائے ہے۔ فخالفهم آخرون فی قولهم هذا، دوسرے حضرات نے اپنے اس قول میں مخالفت کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مناسب نہیں ہے کہ لمبی قرأت کی جائے مغرب کی نماز میں، قرأت مغرب کی نماز میں مختصر ہونی چاہیے اور وہ قصار مفصل کی ہونی چاہیے۔ وقالوا قد يجوز أن يكون يريد بقوله قرأ بالطور قرأ ببعضها، وذلك جائز في اللغة، يقال هذا فلان يقرأ القرآن إذا كان يقرأ شيئا منه ويحتمل قرأ بالطور قرأ بكلها۔ یہ جو آپ نے حدیثیں پڑھی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے سورہ طور پڑھی تھی، حضور علیہ السلام نے سورہ اعراف پڑھی تھی، حضور علیہ السلام نے سورہ قاف پڑھی تھی، یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے اس میں دو احتمال ہے۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ پوری سورت پڑھی تھی جیسے آپ فرماتے ہیں، یہ احتمال بھی ہے، لیکن یہ احتمال بھی ہے کہ کچھ آیتیں پڑھی ہوں سورہ طور کی، کچھ آیتیں سورہ قاف کی پڑھی ہوں، کچھ آیتیں، اور یہ جائز ہے اس لیے کہ ایک آدمی 3 آیتیں بھی پڑھ لے کہتے جو وہ قرآن پڑھ رہا ہے، پورا قرآن نہیں ہوتا، قرآن کا کچھ حصہ ہوتا ہے، اسی طرح کچھ حصے کو سورت کا نام دیا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی سورہ بقرہ کے کوئی رکوع پڑھے، لوگ کہیں جی اس نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہے، تو یہ عرف میں جائز ہے اور یہ استعمال ہوتا رہتا ہے، کل بول کر جز مراد لیا جائے، یہ بلاغت کے خلاف نہیں ہے، لیکن احتمال دونوں پہلوؤں کا ہے، اور جب احتمال دونوں پہلوؤں کا ہے تو اب ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے کس کو ترجیح دیں۔ ترجیح دینے کے لیے ہمیں پھر غور و فکر کی ضرورت ہوگی، تو احتمال بتا دیے کہ احتمال دونوں ہے۔ اب اگر احتمال آپ والا راجح ہے تو پھر آپ کی بات ٹھیک ہے، اور اگر احتمال دوسرا راجح ہے پھر لازمی بات ہے پھر دوسری بات درست ہوگی، تو اس لیے ہم نے پھر غور و فکر کرنا ہے اور دو احتمال بتا دیے آپ۔ غور و فکر میں وہ فرماتے ہیں فنظرنا فی ذلک، اس عبارت کو ذرا دیکھ لیجئے جو آپ نے پہلے پڑھی ہے کہ وخالفهم آخرون فی قولهم هذا فقالوا لا ينبغي، مناسب نہیں ہے یقرأ فی المغرب الا بقصار المفصل، کہ مغرب میں پڑھا جائے مگر قصار مفصل کو۔ وقالوا قد يجوز، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ احتمال، یہ ممکن ہے، يجوز بمعنی ممکن، ان يجوز ان يكون، یہ ہونا ممکن ہے، ان يكون یہ ہونا، کیا ہونا، یرید بقولہ، کہ راوی نے اپنے قول میں جو فرمایا قرأ بالطور اس میں ارادہ کیا ہو قرأ ببعضها، کہ حضور نے کچھ سورہ طور پڑھی تھی، پوری نہیں پڑھی تھی، وذلك جائز، اور یہ بات جائز ہے لغت میں۔ وقالو، کہا جاتا ہے هذا فلان، یہ فلاں آدمی ہے یقرأ القرآن، قرآن پاک پڑھتا ہے، حالانکہ یقرأ شیئا منہ، قرآن پاک کا کچھ حصہ وہ پڑھتا ہے۔ اور دوسرا احتمال یہ بالکل موجود ہے کہ پوری سورت پڑھی ہو، قرأ بکلھا، پوری سورہ طور پڑھی ہو۔ تو جب یہ دونوں احتمال ممکن ہے تو اس کے بعد اگلی بات یہ کرنی ہے کہ اب ہم اس فنظرنا فی ذلک، اس میں ہم نے پھر غور کیا، هل روی فی شیء، کہ کوئی اور چیز بھی مروی ہے یدل علی احد التاویلین، کہ دو تعویلوں میں سے ایک پر دلالت کرے، دو تعویلیں ہیں دونوں میں سے ایک کو ترجیح دے، تو ہم نے جب غور و فکر کیا تو ہمیں حدیث مل گئی، لیکن وہ حدیث اور پھر آگے حدیث اور جواب میرا خیال وقت کم ہے، اور پھر انشاءاللہ آپ کے پاس بھی وقت نہیں ہے، کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ بتایا جائے کہ بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی۔
یہ جو کسی نے سوال بھیجا ہے نا احناف، تو احناف کا میں نے عرض کیا تھا نا حجرات سے شروع کرتے ہیں، بروج پہ جا کر پہلے مرحلے کو تیواری مفصل کو مکمل کرتے ہیں، اور وہاں سے لم یکن الذین تک اوساط مفصل آخر تک قصار مفصل، جبکہ شافعیہ اور مالکیہ شروع میں تو حجرات ہی سے لیتے ہیں جیسے احناف ہیں، حجرات ہی سے، لیکن اختتام پہلا جو طوال مفصل کا اختتام ہے اس میں ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہے، ایک نے کہا نبا پر اختتام ہوگا، دوسرے نے کہا جی نازعات پر، اور آگے اوساط مفصل کے اختتام میں کوئی اختلاف نہیں ہے، آغاز میں ہے اختتام میں نہیں ہے، وہ ضحیٰ پر ہے، اور قصار کے اختتام اور آغاز میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ آخر تک ہے، جبکہ حنابلہ کے ہاں قاف سے طوال مفصل شروع ہوتے ہیں اور اختتام جو ہے وہ نبا پر ہوتا ہے، باقی آگے شافعیہ کی طرح